आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे दरमियान उस्ताजुल उस्ताज़ा जनाब मामून अहमद साहब हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। इनकी तारीफ़ में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ये एक ऐसी जगह से चले हैं जहाँ पर रे को अड़े बोला जाता है। ग्वाल मंडी से, ग्वाल मंडी लाहौर से चले हैं और अमेरिका में गोरों को अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं और उर्दू के जो जितने भी बड़े बड़े शोरा इकराम हैं उनके मिसरे दुरुस्त करवाते रहे हैं। 4 MA कर चुके हैं, डॉक्टरेट हैं, डीलेट हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। 36 किताबें इनके नाम पर हैं। आज इनसे गुफ्तगू होगी और कुछ हार्ड बातें भी होंगी, कुछ प्यारी बातें भी होंगी, कुछ शेर व शायरी से मुतल्लिक़ बातें भी होंगी। कहा जाता है कि ये रुबाई के शायर हैं। चूँकि उस्ताद हमारे साथ बैठे हैं अपनी एजुकेशन के लिए और आप लोगों की एजुकेशन के लिए, मैं पूछना पसंद करूँगा कि पहले ये बताएं कि रुबाई क्या है और उसमें आपकी जो खसूसियत है रुबाई में, कुछ खसी और गैर खसी रुबाइयात आप कहते हैं, उस बारे में हमें एजुकेट किए तो बताएं कि रुबाई क्या है। डॉक्टर आमिर बेग साहब, इस वक्त का शुक्रिया। मैंने बेशतर असनाफ़ सुखन में तब आजमाई की है, लेकिन अब काफ़िला जो ठहरा है वो सिन्फ़ रुबाई पर ठहरा है। मुझे लोग अब रुबाई का शायर कहते हैं। रुबाई की 2 पहले तो मैं ये बता दूं कि लफ्ज़ रुबाई लफ्ज़ रुबा से आया है बमानी 4 मिसरे होते हैं और पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। इसको हम इकाई रुबाई कहते हैं या खसी रुबाई कहते हैं। खसी का मतलब अरबी में ये है कि निकाल देना, यानी तीसरे मिसरे से हमने काफ़िया निकाल दिया। उर्दू अदब की तारीख़ में जितने भी रुबाइयाती मजमूए हमें नज़र आते हैं वो सब के सब इकाई रुबाइयात में हैं, यानी 4 मिसरे हैं और 3 कवाफ़ी हैं। इस हैयत में, इस किस्म में मेरी 14 किताबें हैं। मैंने इन रुबाइयात को न सिर्फ इकाई रुबाई में ढाला है बल्कि उनको मौज़ूआती रुबाई का रंग देकर उनको नज़मों के सांचे में भी ढाला है। फिर दूसरी बात यह है मुस्तज़ाद, ज़ियादा करना। तो मैं मिसरा कहकर छोटा सा डैश लगाता हूँ और एक क्वार्टर मिसरा रुबाई का और कहता हूँ, उसको मुस्तज़ाद रुबाई कहते हैं। मीर तकी मीर के यहाँ 102 रुबाइयात हैं और 6 मुस्तज़ाद रुबाइयात हैं। मेरी सिर्फ एक किताब में 222 मुस्तज़ाद रुबाइयात। सुभान अल्लाह। ये इकाई रुबायत की बात हो गई। दूसरी किस्म जो है वो गैर खसी रुबाई है, यानी 4 मिसरे हैं तो 4 ही कवाफ़ी हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उर्दू अदब की तारीख़ में एक मजमुआ भी हमें गैर खसी हैयत में नज़र नहीं आता। मैं सर झुकाकर अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहम्दुलिल्लाह गैर खसी रुबाइयात में भी मेरे 6 मजमुए हैं। इसमें आपको सर झुकाने के लिए सर उठा के बात करनी नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है, मैं सबसे ये कहता हूँ अपने साथियों से, कोई नया काम कीजिए। मेरी बेशतर किताबें जो हैं वो नौइयत के एतबार से उर्दू अदब की तारीख़ में अव्वलियत का दर्जा रखती हैं। मसलन मैं एक मिसाल दूं कि गज़ल सब कहते हैं, मैंने भी गज़लें कही हैं। मेरे एक मजमूए में 123 गज़लें एक बहर में हैं। उर्दू अदब की तारीख में एक भी शायर ऐसा नहीं जिसने एक बहर में पूरा
غزلیاتی مجموعہ اردو ادب کو دیا ہو۔ پھر دوسری کتاب جو ہے وہ بھی غزلیاتی کتاب ہے، اس میں ایک اور بحر ہے جس میں 175 غزلیں ایک بحر میں ہیں۔ زمانہ نعت کہتا ہے، میں بھی نعت کہتا ہوں، لیکن میری کتاب میں دو خصوصیات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رسول اکرم پیارے رسول کی عمر مبارکہ 63 برس ہے، تو اس کتاب میں 63 رباعیات ہیں، 63 نعتیں ہیں، اور پوری کتاب ایک بحر میں ہے۔ یہ اہتمام کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ایک اور بات ربائی کے سلسلے میں عرض کر دوں، میرے 2-3 جملے بہت مشہور ہیں کہ میں امریکہ ایسے صحرا میں برف کی سوداگری کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں میلے میں بھی تنہا نظر آؤں، منفرد نظر آؤں۔ سرسبز گھنی شاخ کا پتا ہوں میں، میلے میں بھی تنہائی کا مارا ہوں میں، بکھرا ہوں کبھی خود ہی میں سمٹا ہوں میں، آئینہ یہ کہتا ہے تماشا ہوں میں۔ اب یہ غیر خصی ربائی تھی جس میں 4 مصروں میں قافیے ہیں۔ میں نے ربائی کے سلسلے میں ایک لسانی اہتمام کیا ہے، اور پھر ادب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اہتمام کسی بھی شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ مثلا ملاحظہ کیجئے، میں کسی ربائی میں مرکب اضافی استعمال نہیں کرتا۔ مثال زیر زمین، وہ جو رے لگایا ہے وہ مرکب اضافی بناتا ہے۔ صحیح۔ مرکب عطفی، ہم 2 الفاظ کو واو سے جوڑتے ہیں، زمین و آسماں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے 2 جو مصرے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بڑی اے پہ ختم کیے۔ عام لوگ بڑی اے کہتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے بڑی اے کہہ رہا ہوں۔ تو تیسرا مصرع بھی اگر میں نے بڑی اے پہ ختم کیا، اس کو تقابل ردیفین کا عیب کہتے ہیں۔ صحیح۔ چوتھی بات کہ پہلا قافیہ دار ہے، دوسرا قافیہ کردار ہے۔ دار اور دار مشترک ہو گئے، اس کو جزوی قافیہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ میری کوئی 3500 رباعیات ہیں، جن میں ایک بار بھی میں نے نہ مرکب اضافی استعمال کیا ہے، نہ مرکب عطفی استعمال کیا ہے، نہ تقابل ردیفین ہے، نہ جزوی قوافی ہیں۔ یعنی لسانی طور پر بھی میں ربائی کے میلے میں خود کو تنہا دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ واہ واہ واہ، آپ نے کمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیوں نہ میں نے تو جو تعارف کروایا ہے وہ اتنا جامع تعارف نہیں ہے، کیوں نہ آپ کی زبانی آپ سے ہی سن لیا جائے کہ آپ نے کہاں سے سفر شروع کیا اور کہاں تک پہنچے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ سوال کا تعلق میری زندگی سے ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں حقائق بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ جی بالکل۔ لیکن میں اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ لوگ آپ کا سننا چاہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 80+ ہیں اور ابھی تک ڈرائیو کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، صدارتی مطلب کہ ہر مشاعرے میں آپ کی صدارت لوگ پسند کرتے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں جاننا پسند کریں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا سفر جو جہاں سے شروع کیا ہے گوال منڈی سے، اور جہاں امریکہ میں، نیو یارک میں، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی بتائیں۔ یہ مزے کی ایک بات ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی 20 برس پہلے کنیکٹیکٹ میں مشاعرہ ہوا، اتفاقاً صدارت میری تھی۔ محفوظ حیدری صاحب ایک نوجوان میرے پاس آئے، کہیں گے کہ مامون بھائی میرے بہنوئی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تشریف لائیے، یا میں خود چلا جاتا ہوں ان کے پاس۔ میں گیا تو وہاں ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، میں نے کہا جی میں حاضر ہو گیا، بات کر لیجئے۔ کہنے لگے کہ آپ مامون رشید ہیں؟ میں نے کہا جی مامون رشید ہوں۔
کہنے لگے کہ میں آپ کو میونسپل پرائمری کارپوریشن گوال منڈی سے جانتا ہوں اور میں آپ کا ہم جماعت ہوں. اس وقت آپ مامون رشید تھے اور روزانہ اسمبلی میں تقریر کیا کرتے تھے. میں نے کہا یار تو بھی بوڑھا ہو گیا, میں بھی بوڑھا گیا, تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہنے لگے مامون رشید, تیری جو آواز ہے وہ اس زمانے سے میرے کانوں میں محفوظ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں گوال منڈی لاہور ایم سی پرائمری اسکول گوال منڈی لاہور کا گریجویٹ ہوں اور سب لوگوں کو بتاتا ہوں. وہاں سے پھر میں اسلامیہ کالج گیا, 4 سال پڑھا, پوری فیس معاف تھی, کپڑوں کے پیسے ملتے تھے, کتابوں کے پیسے ملتے تھے اور ہر مہینے وظیفہ ملتا تھا. سبحان اللہ. وجوہات کیا تھیں کہ میں کالج کا شاعر تھا اور کالج کے ڈبیٹر تھا اور اللہ کا کرم تھا بہترین طالب علم تھا. 4 سال وہ کیے, پھر مجھے ویسٹ پاکستان ایجوکیشن اسکالرشپ ملا. پھر میں بہاولپور گیا بی اے آنرس کرنے کے بعد, بی ایڈ کرنے کے بعد, تو وہاں پر میں نے مختلف کام کیے. کرکٹ بھی کھیلتا تھا, وہاں ان کا وائس کیپٹن بھی تھا, بیسٹ بالر اور بیسٹ بیٹسمین بھی بنا, مجلس اردو کا سیکرٹری بنا, اور وہ جو ڈرامے ہوئے ان میں نے حصہ لیا. وہاں بھی میں نے ویسٹ پاکستان ایجوکیشن اسکالرشپ لیا. اور نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ سالانہ امتحان میں میری دوسری پوزیشن تھی. اس پوزیشن کی بنیاد پر میں نے درخواست دی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کراچی کو, جو امریکی اسکالرشپ فل برائٹ کے سلسلے میں انتظامات کر رہے تھے. 3 شرائط تھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ عمر 28 سے 35 برس ہو. صحیح. دوسری یہ تھی کہ کم سے کم ایک مضمون میں ایم اے ہو. اچھا. تیسری شرط یہ تھی کہ اپنی فیلڈ میں 5 سال کا تجربہ ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ میں 28 برس کا تھا, نہ میرے پاس ایم اے کی سند تھی, نہ میرے پاس 5 سال کا تجربہ تھا. میں نے الٹی سیدھی انگریزی میں وہ خط انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کراچی کو بھیج دیا. 1 مہینہ گزر گیا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے اپنے ہاتھ ہی سے لکھ کر ایک خط اور بھیجا کہ آپ مجھے بلائیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, کرنا کیا چاہتا ہوں. وہاں سے پھر جواب آیا کہ 3 شرائط تھیں, آپ نے پوری نہیں کی, ہم آپ کو انٹرویو کا لیٹر نہیں بھیج سکتے. صحیح. میں گوال منڈی کا ضدی بندہ, میں نے پھر تیسرا خط لکھا کہ نو آبلیگیشن, آپ مجھے بلا کر مجھ سے ایک دفعہ بات کر لیجئے. پنجابی چکائی دینا کہ چیڑا بخا دیو. میں کہا میرا چیڑا ویکھ لو تے گل کر لو. انہوں نے مجھے بلایا, 13 بندے انٹرویو میں موجود تھے, 9 امریکن تھے, 4 پاکستانی تھے. میں داخل ہوا 17 اگست 1962 کی یہ بات ہے. میں نے ایک پرنا نکالا, پسینہ پوچھا اور 5 منٹ اسی میں گزار دیے. وہ کمال کی ایکٹنگ تھی. وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں اور میں پسینہ پوچھ رہا ہوں. تو چیئرمین کہتے ہیں مسٹر ایمن وی آر ریڈی. میں نے کہا مسٹر چیئرمین بٹ آئی ایم ناٹ ریڈی. ہاؤ کم؟ میں نے کہا آئی ایم نروس. اب وہ نروس سن کر وہ 13 بندے حیران ہوئے. میں مسکرایا اور میں نے ان سے کہا کہ when you are nervous you don't say nervous, you say nervous. انہیں میرا یہ مزاح پسند آیا اور 55 منٹس کا وہ انٹرویو ہوا. تو چیئرمین کہنے لگے مسٹر ایمن تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں نے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا, میں اپنی اماں سے کہہ کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ اپنی جیب میں رکھ کر آؤں گا واپس. تو چیئرمین کہنے لگے کہ ہم اس کا نتیجہ آپ کو نہیں بتا سکتے. میں نے کہا پھر میں گھر واپس ہی نہیں جاؤں گا. تو وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ اپنی ڈیئر مدر سے کہیے کہ دیٹ یو ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب. خواتین و حضرات, مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ میں نے ایک بھی شرط پوری نہیں کی تھی.
لیکن میں اپنے ارادے کا پکا تھا. مجھے امریکہ کا سب سے اچھا، سب سے معتبر، the most prestigious scholarship of this country, Fulbright ملا. نہ صرف میں نیو یارک آیا پورے خرچے پر، میں نے کولمبیا یونیورسٹی سے 1 سال میں ایم اے کی دوسری سند حاصل کی تھی. ذرا اندازہ کیجئے کہ گوال منڈی پرائمری اسکول کا گریجویٹ آ کر کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھے. میں اپنی زندگی کی جو ابواب ہیں، روز و شب ہیں، میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں شاید میری زندگی سے متاثر ہو کر نئے نئے خواب دیکھیں، میلے میں تنہا نظر آئیں، ایسے کام کریں جو پہلے کسی نے نہیں کیے. تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے، آج مر جاؤں جو ممکن ہے، لیکن اب ان شعری مجموعے کی بنا پر میں یہ ادب سے کہہ سکتا ہوں، رب العزت کے شکرانے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب کی تاریخ میں مامون ایمن کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا. جی، میں نے بہت سارے ان کے وہ دیکھے ہیں جو لکھے گئے ہیں ان کے مختلف مجلہ میں، ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ وہ بابا اردو کہے جانے کے مستحق ہیں. میں نے ان کی وہ آپ پر یہ الزام ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف بی ایڈ کیا ہوا ہے، بی اے بی ٹی کیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس کسی ایم اے کی یا کسی کوئی سند نہیں ہے، تو کیا آپ وہ سندیں دکھانا پسند کریں گے؟ آپ نے چونکہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں، ایسے کئی حضرات ہیں، خاص طور پر ایک صاحب ہیں جو میرے نزدیک ادب میں مجموعی طور پر ناکام ہیں. وہ 4-5 سال میرے خلاف غلیظ مضامین لکھتے رہے ہیں. تو میرے پاس سب اسناد یہاں موجود ہیں. بی اے آنرس ان پولیٹیکل سائنس، بی ایڈ وتھ آنرس. دکھائیں اپنے ساتھ وہ جو پڑے ہوئے سائٹ ہیں، دکھائیں. نہیں مجھے میں دکھا دوں، دیکھنا چاہتا ہوں. آپ دکھا دیجیے، مجھے شرم آتی ہے. آپ مجھے پکڑا تو سکتے ہیں نا. میں یہ عرض کر دوں کہ ان سندوں سے مامون ایمن کا واسطہ تو ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میری اسناد ہیں، لیکن میں ان پر اپنے ادبی کام کو بنیاد بنا کر آگے نہیں لے جانا چاہتا. 1963 میں ماسٹر آف آرٹس، یہ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس ہیں، اور یہ سٹی یونیورسٹی اور نیو یارک سے انگریزی میں ہیں. یہ ماسٹر آف آرٹس ہیں انگلش میں. اور یہ ہیں یونیورسٹی آف کولمبیا یونیورسٹی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری ہے. اور یہ جناب یہ پی ایچ ڈی کی آنریری ان کے پاس ڈگری ہے. اور یہ ڈی لیٹ کی جو ہے یہ پی ایچ ڈی سے اوپر کی ڈگری گنی جاتی ہے، اور یہ اس کی بھی آنریری کی ڈگری. ڈاکٹر یہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے یا بابا اردو، میں تو یہ زیادہ مناسب سمجھوں گا. اس کے علاوہ آپ کا براڈ کاسٹنگ سے بھی تو تعلق رہا ہے. ایسا ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں ادب کے ساتھ، کہ میرے والد علامہ ارشد 3 زبانوں میں شعر کہتے تھے، اور ان کے پاس منشی فاضل، مولوی فاضل اور ادیب فاضل کی اسناد تھیں پنجاب یونیورسٹی سے. یہ تینوں اسناد ایم اے کے برابر ہوتی ہیں. وہ بہت اچھے مقرر بھی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے. اگر میری زندگی میں کوئی کمی ہے، ایک حسرت ہے میری زندگی میں کہ مجھے اپنے والد محترم کا ترنم نہیں ملا. وہ جب غزل سرا ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہراتی ہوا بھی رک کر
ان کا ترنم سننا چاہتی ہیں۔ تو تقریر کرنے کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ ایم سی پرائمری گورنمنٹ اسکول سے تقریروں کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ کا کرم ہے تو پھر انہی تدابیر اور کاوشات کے ساتھ میں نے 3 جگہ کام کیا۔ بی بی سی ریڈیو اردو سروس لندن میں وہاں رہا ہوں، تو میں وہاں کا جز وقتی ریڈیائی صحافی تھا۔ پھر میں نے یہ اس کا پروف ہے 20 برس ریڈیو وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کیا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ میری اماں لاہور میں میری آواز سنتی تھیں، مامون ایمن وائس آف امریکہ نیو یارک، تو وہ مسکرا کے کہتی تھیں دیکھو میرا بیٹا امریکہ کی آواز بن گیا ہے۔ پھر ایک اور اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ میرا جو منہیٹن میں اپارٹمنٹ ہے وہ ریڈیو پاکستان کا UN آفس تھا، ہیڈ کوارٹرز تھا۔ تو میں نے ان تینوں نیوز ایجنسیز کی خدمت کی ہے، اور UN میں لائیو براڈ کاسٹنگ میں بھی کی ہے، اور مجھے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں عامر بیگ کہ فیجی ایک آئیلینڈ ہے، وہاں سے ایک خاتون نے لکھا کہ ہمیں مامون ایمن کی زبان اور ادائیگی بہت اچھی لگتی۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ کہاں مامون ایمن اور کہاں وہ فیجی کی خاتون۔ اس نے میری ہمت افزائی کی۔ آسٹریلیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے میرے نام خطوط آیا کرتے تھے، اور یہ بھی ادب سے وائس آف امریکہ میں بھی تو آپ؟ جی 20 برس میں نے کام کیا۔ اور ایک اور شیئر کر لوں کہ 1975 میں 1975 کا سال UN میں واز دی ایئر آف دا ویمن، تو انٹرنیشنل ایسوسیشن آف میڈیا ان ویمن نے 10 براڈ کاسٹرز کو ایوارڈز دیے تھے۔ 5 ایجنسیز کے تھے اور 5 اشخاص کے تھے۔ تو میں ایک شخص تھا جس کو وہ انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا تھا، اور اس کے نیچے لکھا تھا فار کریٹنگ اے نیو ایٹماسفیئر آف انڈرسٹینڈنگ May 10, 1975۔ اس وقت یہ ناچیز 34 برس کا تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، سنا رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں کون سا ایسا شاعر ہے جو ابھی کلاسیکل دور میں یا آج کے دور میں ربائی کا شاعر ہے آپ کے علاوہ؟ شمالی امریکہ میں 2 حضرات ہیں۔ ایک میرے بڑے بھائی کا درجہ باقر حسن زیدی، میں ان کو ربائی کی طرف لے کر آیا تو انہوں نے 12 عدد رباعیات کہیں۔ اچھا۔ پھر ایک اور میرے نوجوان ساتھی ہیں، ان کے دیوان میں بھی 12 عدد رباعیات موجود ہیں، لیکن یہ اکائی رباعیات ہیں جو روایات سے منسلک ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت میرے نزدیک ایک صاحب ہیں، غالباً 63 برس ان کی عمر ہے، حافظ امجد حسین کرناٹکی۔ ان کی رباعیات مذہبی رباعیات ہیں اور بچوں کی رباعیات انہوں نے کہی ہیں۔ صحیح۔ میں انہیں عزیز رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور حضرات ہیں، کوئی 10-12 لوگ ہیں ہندوستان میں جو ربائی کہہ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی 4-5 حضرات ہیں۔ حسن عسکری صاحب ایک ہیں، وہ بھی 80 کے قریب ہیں، ان کی بھی ایک رباعیاتی کتاب آئی ہے۔ صحیح۔ آپ نے کس سے فیض حاصل کیا؟ آپ کے جو استاد تھے یا جن سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ یعنی میں ایک بزرگ میرے والد کے ساتھی تھے، حضرت بیدل حیدری، میرے والد کے سے 2 برس چھوٹے تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ہر شعری نشست میں لاہور میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آئے مجھ سے کہنے مامون بیٹا شعر کہو۔
میں نے کہا جی میں شعر کیوں کہوں؟ انہوں نے پھر 2-3 باتیں بتائیں. ایک بات یہ تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی اچھا شعر آتا ہے تو تمہارے چہرے پر اس کا تاثر نظر آتا ہے. ان نشستوں میں، ان مشاعروں میں میرا یہ کام ہوتا تھا کہ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تمام شعراء کی خدمت کروں، ان کی خدمت میں چائے پیش کروں، پانی پیش کروں، شربت پیش کروں، ان کو نان دوں، پائے کھلاؤں. یہ میرا کام تھا. صحیح. تو پھر میں نے شاعری شروع کر دی. پہلا شعر زندگی کا، دیکھو گل کیا کھلتا ہے، دیکھو گل کیا کھلتا ہے، دل سے دل جب ملتا ہے. یہ پہلا شعر تھا. یہ پہلا شعر زندگی کا. تو یہ کس ایج میں کہا آپ نے؟ یہ میں سن 57 کا ہے. یہ 1957 کا شعر ہے. میں 16 برس میری عمر تھی. اچھا. تو میرے والد کے ایک اور ساتھی تھے بیدل حیدری. تو اس ٹائم پر کوئی دل میں کلی کھل رہی تھی یا کیا تھا؟ میں نے سوچا کہ بیدل چچا کہہ رہے ہیں، یہ میرے والد کے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ مامون تم شعر کہہ سکتے ہو، تو میں شعر کہہ دیتا ہوں. صحیح. تو پھر میرے والد کے ایک اور جونیئر ساتھی تھے، بیدل چچا اس وقت شہر سے باہر تھے. میں ان کے پاس گیا. اللہ رکھے عبد الرحمن دانا اکبر آبادی. میں نے کہا دانا چچا میں نے غزل کہی ہے. اچھا. کہوں گا بیٹا دکھاؤ. تو پھر میں نے ایک اور غزل کہی تھی، وہ دکھائی. صحیح. تو انہوں نے 2-3 اشعار پر ادھر ادھر نوک پلک سنوار کی، لیکن سب اشعار وزن میں تھے. اچھا. پھر ایک اور صاحب تھے میرے چچا، والد کے کزن تھے، وہ کسٹمز آفس میں کام کرتے تھے. عاصم پانی پتی نام تھا. وہ نظم کے بڑے اچھے شاعر تھے. تو بہاولپور میں ایک مشاعرہ ہونا تھا. میں جلدی میں تھا، چچا کے پاس گیا، کہنے چلو میں عاصم کے پاس لے کے چلتا ہوں. تو انہوں نے پھر میری وہ نظم دیکھی، بڑے خوش ہوئے. تو وہ بہاولپور میں 3 دن کا سیمینار تھا، مذاکرہ تھا. اور یہ 1958 کی بات ہے. میں اپنی عمر سے کم 4 برس کم نظر آتا تھا. مشاعرہ آخری دن تھا. تو وہاں پر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو بندہ اسلامی کالج لاہور سے آیا ہے یہ لکھوا کر آیا ہے. یہ اپنا جو کلام ہے لکھوا کر لایا ہے. تو بہرحال جس اعتماد سے میں نے وہ نظم پیش کی، غزل پیش کی، میں پہلا انعام تو نہیں لے سکا، لیکن تیسرا انعام مجھے ملا. اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میری ادائیگی جو تھی وہ ان حضرات سے مختلف تھی. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میں یہاں نیو یارک میں بیٹھا ہوں. میری مذہبی شاعری پر، میری تنقید نگاری پر اور میری مستزاد رباعیات پر ایم فل مقالے منظور ہو چکے ہیں. اب گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک خاتون جو ہیں وہ ایک ایسے موضوع پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں جو میرے نزدیک پھڈے کا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے. اچھا. سنیے کیوں. میر تقی میر اور مامون ایمن کی ربائی گوئی کولن کا تقابلی جائزہ، ایک تقابلی جائزہ. اچھا. یعنی وہ مامون ایمن کو میر سے ٹکرائیں گی. ہوا یہ ہے کہ شعراء جو ہیں کلاسیکل شعراء پر کی بحروں پر غزل کہتے ہیں. میر کے ہاں 102 رباعیات ہیں. تو میں نے 102 رباعیات خود بھی کہیں. اچھا. اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے تقلید. تقلید. اوپر میر کی ربائی ہے. اچھا. نیچے اس مامون ایمن کی ربائی ہے. میر صاحب نے جو قوافی استعمال کیے ہیں، جو ردیف استعمال کی ہے اور جو عروضی ارکان استعمال کیے ہیں، نچلے حصے میں مامون ایمن نے وہی قوافی استعمال کیے ہیں، وہی ردیف استعمال کی ہے اور وہی عروضی ارکان استعمال کیے ہیں، تاکہ آج کا نقاد یہ دیکھ سکے کہ میر صاحب 1810 میں فوت ہوئے تھے،
یعنی 125 برسوں قبل اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے اور آج کا مامون ایمن کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے آگرے سے دلی کی جانب ہجرت کی تھی, یعنی اردو تہذیب سے اردو تہذیب کی طرف. مامون ایمن نے لاہور سے لندن کی جانب ہجرت کی, انگریزی تہذیب, پھر امریکہ میں آ کر بیٹھ گئے انگریزی تہذیب. تو اب وہ خاتون یہ دیکھے گی کہ ان 225 برسوں میں سماجیات میں, عمرانیات میں, لسانیات میں, مضامین میں اور مفاہیم میں کیا کیا فرق آئے ہیں. میں نہایت ادب سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلیات میر میں عبدالباری عاصی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میر کی بیشتر رباعیات سطحی رباعیات ہیں. اچھا. جب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے, پڑھا ہے, جب سے میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے. اچھا. کہ کل کو کوئی نقاد یہ نہ کہے کہ مامون ایمن کی بیشتر رباعیات سطحی رباعیات ہیں. اچھا. تو اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری رباعی سماعت کے در سے سینے تک پہنچے اور دھڑکنوں پر دستک دے, تاکہ قاری سوچے کہ مامون ایمن نے ان الفاظ میں کیا پیغام دیا ہے, اور اس پیغام میں اگر اسے تہداری نظر آئے تو پھر میری رباعی کا حق ادا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, میں یہاں پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ عروض کے بھی استاد ہیں, اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے نشست رکھیں گے. آپ تھوڑا سا عروض کے متعلق بھی بتانا پسند کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ عروض ہے, عین پر زبر ہے. اچھا. عروض کا مطلب ہے ناپنا, اور مکے کا ایک نام عروض بھی تھا. تو جس بندے نے عروض کا فن ایجاد کیا, برمکی نام ہے اس کا, تو اس نے کچھ اصول وضع کیے اور کچھ آوازیں ایک ساتھ جمع کی, صحیح, جن کو عام لوگ فائلاتن کرتے ہیں. تو اس سے ہم شعر کو ناپ سکتے ہیں. صحیح. تو شعر کے وزن کو اور بحر کو ناپنے کا جو ہنر ہے اس کو عروض کہتے ہیں. صحیح. یہاں امریکہ میں ایک میرے بزرگ ہیں جو اب کوئی 87-88 برس کے ہیں, قمر نقش بندی, ٹلسا اوکلاہوما میں ہیں. وہ باقاعدہ طور پر عروضدان ہیں. ایک اور صاحب وسکانسن میں ہیں, شکیل سروش, یہ بھی mid 60s میں ہیں. یہ بھی عروض پر ان کی کتاب موجود ہے. اچھا. دنیا مجھے عروضدان کہتی ہے, لیکن میں خود کو عروضدان نہیں جانتا, نہیں مانتا, نہیں کہتا کہ یہ ہنر میں نے یہاں خود سیکھا ہے. اچھا. جس طرح سے میں نے فارسی صرف و نحو اور عربی صرف و نحو خود یہاں پر انگریزی زبان کی تدریس کے ساتھ ساتھ یہ ہنر میں نے حاصل کیے ہیں. تو میں عروض کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں جتنے بھی تنقیدی مضامین لکھتا ہوں ان میں عروض کی بحث ضرور ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ میرے خیال میں شعراء کرام میں سب سے قداور اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں, تو آپ نے متعدد مشاعرے بھی اٹینڈ کیے ہیں جن میں صدارت بھی کی ہے, اور پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی, اور بھی مختلف ملکوں میں. تو آپ اردو کو, امریکہ میں اردو کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ امریکہ میں اردو کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے اگر چین مائیگریشن کا سلسلہ جاری رہے. چین مائیگریشن کیا ہے؟ میں آیا تو میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا, بہن کو بلایا, اپنے والدین کو بلایا. اس کو چین مائیگریشن کہتے ہیں. یعنی اگر نیا خون آتا رہے گا تو وہ لوگ اپنی تہذیب لے کر آئیں گے, اپنا تمدن لے کر آئیں گے, اپنی زبان لے کر آئیں گے, اپنی روایات لے کر آئیں گے. تو اس طریقے سے اردو زبان یہاں پر جاری رہ سکتی ہے. میں ایک اور عرض کر دوں برصغیر تذکرہ
کہ میں نے 1985 میں اردو زبان کو نیو یارک ریاست کی ثانوی زبان کی حیثیت سے قبول کروایا تھا، منوایا تھا۔ میں نے اس زمانے میں کورس میں ایڈ کروایا تھا۔ ہاں میں بتاتا ہوں کہ میں نے امتحانات کے یعنی سوالات بھی لکھے تھے اور برسوں میں ممتحن بھی تھا۔ صحیح۔ تو وہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی اسکول پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ثانوی زبان کا ایک امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پر جیسے خاص طور پر نیو یارک میں لوگ اسپینش لے لیتے ہیں، اٹیلین لے لیتے ہیں، بالکل، تو پولش لے لیتے ہیں۔ پاکستانی اگر لینا چاہیں تو سیکنڈری لینگویج کے طور پر اردو بھی لے لیتے ہیں۔ اور ایک عرصے تک میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے یہاں اس شہر میں 42 برس 7 دن اور 7 مہینے اور 3 دن انگریزی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ میں یہاں کا سب سے پہلا پاکستانی نژاد نیو یارک سٹی بورڈ آف ایجوکیشن کا استاد ہوں، اور میں وظیفہ یاب ہوا ہیڈ ڈین آف اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے۔ آپ پر یہ بھی ایک ہے کہ اعزاز میں کہوں گا کہ آپ نے نیو یارک میں مشاعرہ کلچر متعارف کرایا۔ 1964 میں پہلا مشاعرہ اردو کا ہوا۔ آپ اب مشاعروں کی کیسی دیکھتے ہیں کہ پہلے مشاعرے جو کلاسیکل دور میں ہوتے تھے وہ بہتر تھے، یا آج کل کے جو مشاعرے ہیں اس میں کیسے آپ تقابلی؟ جی، میں 14 ستمبر 1963 کو پہلی بار نیو یارک آیا تھا کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے۔ اس وقت اپنا کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، کچھ افغانی تھے، کچھ ایرانی تھے اور کچھ ہندوستانی تھے۔ صحیح۔ یہ اردو جانتے تھے۔ اس وقت کا میرا شعر ہے، سنیے: کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب، کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب، ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زباں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جمعے کی رات کو یا ہفتے کی رات کو ہم کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء جمع ہوتے تھے، افغانی بھی ہوتے تھے، ایرانی بھی ہوتے تھے، ہندوستانی بھی ہوتے تھے۔ ہم 3 پاکستانی تھے، ایک نرسنگ میں تھیں اور ایک کسی اور مضمون میں تھے، میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں تھا۔ تو ہم سب وہاں جمع ہوتے تھے، کھانا پینا ہوتا تھا، گانا بجانا ہوتا تھا، تو میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا۔ تو جب میں جانے لگا واپس، کیونکہ میرا H1 ویزا تھا، میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو میں نے یہاں پر اردو ادبی سرگرمیوں کی بنیاد رکھی اور انٹرنیشنل ہاؤس میں پہلا مشاعرہ کیا۔ اس وقت میں اردو کا شاعر تھا۔ ایک اور میرے ساتھی تھے، انیس احمد صدیقی صاحب، جو کولمبیا یونیورسٹی کے لاء اسکول سے لاء میں MA کی سند حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ بھی ایک اسکالرشپ پر تھے، لیکن مجھ سے عمر میں کوئی 12-14 برس بڑے تھے۔ ان کی بیگم بہت اچھی شاعرہ تھیں، ہم ان کو قمر بھابھی کہتے تھے، ترنم بہت اچھا تھا۔ تو ہم 2 اردو کے شعراء تھے، بقیہ وہ ایرانی آ گئے، افغانی آ گئے، ہندوستان کے کئی حضرات تھے۔ تو اس طرح سے ہم مشاعرہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، شاعری کا معیار آپ کا کہاں دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، تینوں جگہ پر؟ یہاں پر بھی بہت سارے اچھے شعراء کرام ہیں، کیا تقابلی؟ یہاں پر اچھے شعراء بھی ہیں، اچھی شاعرات بھی ہیں، لیکن میرا شکوہ یہ ہے کہ وہ زبان کی طرف اور تلفظ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، میں ایک مثال دوں چھوٹی سی۔ آپ کسی مسجد میں جائیے تو وہاں پر جو مذہبی اسکول چل رہا ہے تو مولوی صاحب بھی اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ کوئی لفظ نہیں، وہ مدرسہ ہے۔ اچھا، مدرسہ ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارے مساجد میں بھی غلط تلفظ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم ظہر کی نماز کہتے ہیں، ہم عصر کی نماز کہتے ہیں۔ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں قیامت کا لفظ ہے، یعنی قاف کے نیچے زیر ہے، لیکن جب وہ ٹیلی ویژن پر اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے تو قاف کے اوپر زبر لگا دی جاتی ہے۔ یہ جہالت ہے۔
ہمیں نہیں پتا کہ ہم زبان کو کس طرح سے سمجھیں، آگے لے جائیں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاریخی طور پر. عامر بیگ صاحب اس کو آگے بڑھائیے. جی بالکل. 14 اگست کا دن جو ہے اہل پاکستان یوم آزادی کہتے ہیں، یوم آزادی پاکستان کہتے ہیں. اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی. وہ تو آزاد تو نہیں ہو، وہ تو وجود میں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آزاد وہ منطق یہ کہتی ہے آزاد وہ ہوتا ہے جو پہلے غلام رہا ہو. پاکستان نام کا ملک کسی اور کا کبھی غلام نہیں رہا. پاکستان ایک نیا ملک ہے، وہ مارز وجود میں آیا، وہ قیام پاکستان ہے، یہ یوم تاسیس پاکستان ہے. آپ یہاں کبھی ٹیلی ویژن پر وہ پٹیاں دیکھ لیجئے تو آپ کا جی چاہے گا کہ ان دیواروں سے سر ٹکرائیں. میں نے بڑے بڑے ناقدین کو سنا ہے کہ وہ تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ سیکھیں، تلفظ کو صحیح طرح سے پیش کریں، ادا کریں. اسی لیے مجھے لوگ تلفظ کے سلسلے میں، زبان کے حسن کے سلسلے میں وہابی کہتے ہیں. صحیح تلفظ ہے کے اوپر تشدید ہے، وہابی. وہاب سے. اچھا، آپ نے اتنے سارے کام کیے ہیں، اتنا گھومے پھرے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ اور لمبی زندگی عطا فرمائے. 80+ ہیں، 84-85. اللہ آپ کو اور بھی لمبی عمر دے. کوئی ایسا چیزیں جو تشنا رہ گئیں، کوئی آپ کی کوئی خواہشات ہیں، یا کچھ اور آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اس بارے میں بھی کچھ کہنا پسند کریں؟ میری خواہش ہے کہ میں 63 رباعیاں نعت کے حوالے سے کہوں. میری ایک کتاب ہے جو میں نے حج کے دوران میں لکھی تھی، اس میں 63 رباعیاں ہیں. نعت شریف کی رباعیات ہیں، وہ بھی موضوعاتی کتاب ہے. 18 دنوں میں کسی اردو شاعر نے کتاب مکمل نہیں کی. 106 رباعیات ہیں اس میں، اور موضوعاتی رباعیات ہیں. مکہ کیا ہے، مدینہ منورہ کیا ہے، رسول پاک کیا ہے، گنبد خضرا کیا ہے، مسجد نبوی کیا ہے. تو 63 رباعیاں نعت شریف کی بھی ہیں. لیکن میں مزید 63 رباعیاں کہہ کر اپنے رسول مقبول کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا چاہتا ہوں. یہ میری تمنا ہے، یہ میری حسرت ہے. اور اب میں 83 برس کا ہوا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں جو چاہتا ہوں، جو سوچتا ہوں، وہ لکھ دیتا ہوں. زبردست. اور اس عمر میں آ کر اب آپ سب کچھ بھولنے لگتے ہیں. میرے بیشتر ساتھی فوت ہو چکے ہیں. جب میں یہاں شروع کیا میں نے نیو یارک میں، اب میرا ایک بھی پرانا ساتھی نظر نہیں آتا. نہ صرف شعراء و شاعرات، بلکہ وہ سامعین جو اس وقت مشاعروں میں تشریف لایا کرتے تھے، وہ بھی نظر نہیں آتے. اچھا. اب میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں. لوگ مشاعرہ کہتے ہیں، صحیح تلفظ جو ہے مشاعرہ ہے یا مشاعرہ ہے. میم پر زبر بھی ہے، میم پر پیش بھی ہے. مشاعرہ. عین پر زبر ضروری ہے. صحیح. میں نے یہاں پر اچھے پختہ گو شعراء اور شاعرات کو مشاعرہ کہتے ہوئے سنا ہے. یہ بھی میری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ بھئی یہ ہے، لے لیجئے، تاکہ اگلی نسل جو آئے نا، وہ کم سے کم ان غلطیوں سے مبرہ ہو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں پیش کی تھی. اچھا، ایک اور بھی ہے کہ جو پنجابی ایکسنٹ سے ہوتے ہیں یا پشتو ایکسنٹ سے ہوتے ہیں، وہ کیسے اس کو اردو کو کیسے مطلب لے کے اپنی کریکشن کریں؟ دیکھیے، جو ایکسنٹ جو ہے نا، لہجہ، وہ نہیں بدل سکتا. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اردو روایات میں میرا پنجابی لہجہ نظر نہ آئے. لیکن جو بندہ بلوچستان میں ہے
خیبر پختونخوا میں ہے وہ اپنے لہجے میں اپنا کلام سنائے گا. یہ لہجے کی بات ہے. دوسری بات تلفظ کی ہے. لہجہ وہ کچھ رکھے لیکن تلفظ تو صحیح رکھے نا. بالکل صحیح بات. تلفظ جہاں ہمیں فاعل کا صیغہ لانا ہے، فاعل کا صیغہ لائے. مثلا منفرد فاعل کا صیغہ ہے، یہ اس میں صفت ہے انفرادیت دینے والا. اور جس کو انفرادیت دی گئی وہ منفرد ہے. ہمارے احباب کہتے ہیں کہ اس کی شاعری بہت منفرد ہے. یہاں پر کام غلط ہو جاتا ہے. اس کی یعنی صفت کے ساتھ ہم کو مفعول کا صیغہ لانا چاہیے. لہجہ مطلب اپنا برقرار رکھے لیکن تلفظ کی ادائیگی کو درست ادا کرے. تلفظ صحیح ہونا چاہیے. تلفظ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ اپنی رباعیات میں سے کچھ عنایت فرمائیں تاکہ. میری ایک رباعی ہے، آپ کی کہانی میری کہانی ہم سب کی کہانی. تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو. تقدیر کا لفظ تفعیل کا وزن ہے عربی میں. اس کا مطلب ہے قدرت دینا. تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو. اس دہر کی ہو ہاؤ میں اپنی دنیا کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں ہم تو. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری ربائی آپ کے دل پر دستک دے. ہم رب العالمین کہتے ہیں، خالق عالمین کہتے ہیں. عالمین کہنے سے حد بندی ہو جاتی ہے. میرا رب تو حد بندی سے آزاد ہے. اب یہ ربائی سنیے. دھرتی پہ یہ قطرہ، دھرتی پہ یہ قطرہ، یہ سمندر کیا ہے. دھرتی پہ یہ قطرہ، یہ سمندر کیا ہے. عنبر پہ چمکتا ہوا منظر کیا ہے. دھرتی پہ یہ قطرہ، یہ سمندر کیا ہے. عنبر پہ چمکتا ہوا منظر کیا ہے. ماحول کائنات، ماحول کے اندر ہے مظاہر لیکن، ماحول کے اندر ہے مظاہر لیکن، مولا میرے ماحول سے باہر کیا ہے. سبحان اللہ. مولا میرے ماحول سے باہر کیا ہے. یہ ربائی کہنے کے بعد مجھ پر ایک لرزاں کیفیت طاری ہو گئی تھی. ایک عجیب، ایک انگریزی میں ٹرانس ہوتا ہے کہ مامون امن تو رب سے سوال کیا کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ رب العالمین کے لیے کائنات کا لفظ زیادہ بہتر ہے کہ کائنات میں حد بندی نہیں. لیکن رب العالمین تو الحمدللہ رب العالمین. عالمین وہ عالم کی جمع ہے، واحد کی جمع ہو گئی، حد بندی ہو گئی. کائنات میں حد بندی نہیں ہے. صحیح. تو اگر ممکن ہو تو آپ اس چیز کو بھی آگے بڑھائیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ ساجد ہے، ہم مسجود ہیں. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. ہم نے اس کو بغیر دیکھے کائنات میں اس کی جو تخلیقات ہیں، جو پرند ہیں، چرند ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی بنیادوں پر ہم نے اسے مانا ہے. ہاں صحیح ہے. بہت شکریہ. مامون ایمن ہمارے ساتھ تھے. ایک ایسی گفتگو کہ مجھے بھی مزہ آیا اور آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا اب جب آپ سنیں گے. اور انشاءاللہ مامون بھائی ہمارے ساتھ دوبارہ بھی آئیں گے، ہم ان سے فیض حاصل کریں گے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہمہ جہت شخصیات کو آپ سے متعارف کراؤں گا. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر بیگ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا بھی شکریہ. بہت شکریہ.